देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में संग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौमों में आईना दिखाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम अज़ीज़ साथियों, अभी आपके सामने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो बयान आने वाला है, जो आपको हैरान कर देगा। पहली बार मेरी नज़र के सामने ऐसा बयान आया जिसको सुनने के बाद मेरे दिल में एक हलचल बर्पा हो चुकी है और मेरे दिल ने ये गवाही दिया कि ये सारे मुसलमानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। खास तौर से मसलकी झगड़े को लेकर ये वीडियो बहुत ही खास है, जिसका आपको बरसों से इंतजार रहा होगा। और ये बात और एक बात इसमें ये निकल कर आ रही कि कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा। मेरे अजीजों, आज क्लियर हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा, आपको बाकी रहना है। और जितना भी फितना मसलकी एतबार से फैला था वो आज आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। आप अपनी आंखों से देखिए और कानों से सुनिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये क्लिप, और इस क्लिप को शेयर किए बगैर मत रहना मेरे अजीजों। बड़ी जद्दोजहद के बाद, वीडियो निकालने के बाद इस तरह का कंटेंट एडजस्ट होता है कि एक और नेक बनाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करने के लिए मेरे दोस्तों हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और आपके एक लाइक कमेंट का इंतजार करते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि इंप्रेशन आगे जाए और बहुत बड़ी तादाद में दुनिया से भाईचारा कायम हो सके, एकता और मोहब्बत कायम हो सके, मसलकी झगड़ा, मसलकी इंतशार खत्म हो सके। इसमें आपने बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया। मैंने आपका कमेंट देखा है। मेरे अजीजों, आइए आज इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और उसके बाद शेयर किए बगैर मत रहना मेरे अजीजों। आइए पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या कहा है, उसके बाद जो वीडियो आगे आ रही है वो ये साबित करेगी कि कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा। नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर इन सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है। ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? तो तुम कहते हो सब हक पर है, ये चार अलग अलग क्यों है? मानने वाले इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब हैं। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर है तो अलग अलग क्यों है? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें, ये चार इमाम आए, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपनाया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते, तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने न पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा है। ईमानदारी से बताना मेरे अजीजों, क्या ये वीडियो आपकी निगाहों के सामने कभी आई थी? आई भी होगी, लेकिन अक्सरियत ये वीडियो नहीं आई है लोगों के सामने की। इतनी बड़ी बात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कहा है कि अगर सारे मसलक वाले एक हो जाएंगे तो फिर ये सुन्नत जो अलग अलग तरीके से अल्लाह के रसूल ने अलग अलग मौकों पर किया है वो गायब हो जाएगी, वो छुप जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक हिकमत है जो ये चारों मसलक हैं और अपने अपने एतबार से उन सुन्नतों को जिंदा किए हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या आपको ये उम्मीद थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इतनी बड़ी बात बोल जाएंगे और एक बड़ा झगड़ा, एक बड़ा इंतशार खत्म हो जाएगा? हाँ मेरे अजीजों, अभी तो आपको वो क्लिप सुनना है कि कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा। हाँ, आपको बाकी रहना है और अपने मसलक पर रहते हुए, अपने इख्तिलाफ को फॉलो करते हुए हमें एक और नेक बनना है। अब एक न होने का मकसद ये नहीं था मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का कि हमारे इख्तिलाफ में ये है, हमारे आपके इख्तिलाफ में वो है, तो इस वजह से हम अलग हो जाएं। हम एक इख्तिलाफ को लेकर नहीं हो सकते, यानी अपने अपने इख्तिलाफ पर रहते हुए हम एक होंगे। लेकिन अगर आप ये चाहें कि कोई रफादैन नहीं कर रहा वो भी रफादैन करे, अब कोई कर रहा है तो वो छोड़ दे,
اور کوئی بہت سا کام ایسا ہے جو اختلاف والا ہے، تو یہ چیز، اس چیز پر ہمیں شدت نہیں اختیار کرنا ہے، ایک دوسرے میں دوری نہیں اختیار کرنا ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دینا ہے کہ میرے بھائی آپ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور ایک اور نیک بن جاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے سے کلام کرو، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آؤ اور اپنے مسلک پر قائم بھی رہو۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ محبت کا طریقہ میرے دوستو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ محبت کا طریقہ، کندھوں پر ہاتھ رکھ کر محبت سے سہلا کر بتلانا پڑے گا یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو آپ کو دوری اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے دوستو، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع پر عمل کیا ہے وہ سب ایک ہو جائے تاکہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں؟ اس میں حکمت ہو سکتی ہے میرے دوستو اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا وہ ہر طریقہ صبح قیامت تک، جب تک مسلمان زندہ رہیں، وہ اس پر عمل ہوتا رہے، تو بڑی اچھی بات ہے نا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا میرے عزیز۔ اب آپ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے جس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے یہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا۔ ہاں، میں نے بریلوی مسلک جو کہا تھا کہ بریلوی مسلک جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بریلوی مسلک جنت میں نہیں جائے گا، مطلب کون جائے گا، تو دیوبندی مسلک بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کون جائے گا اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیکن تھمبنیل پر اس لیے لکھا گیا میرے دوستو میرے عزیزو، یہ حکمت ہوتی ہے، آپ ناراض مت ہونا، کہ آپ کلک کر کے دیکھیں اور ایک اور نیک بن جائیں۔ اس کے لیے، اور بات صحیح بھی ہے کہ بریلوی مسلک میں رہتے ہوئے اگر اس طریقے سے وہ نہیں کرے گا تو نہیں جائے گا جنت۔ آئیے سنیے بات کو، لیکن آخر تک بنے رہنا، تھوڑی سی گفتگو اور باقی ہے ابھی۔ رسول اللہ وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام لے لیتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے تو سارے دیوبندی ہو جاتے، آپ فرما دیتے وہ اہل حدیث ہوں گے تو سارے اہل حدیث ہو جاتے، آپ فرماتے وہ بریلوی ہوں گے تو سارے بریلوی ہو جاتے۔ تو اس لیے نبی نے نام نہیں لیا کیونکہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کی علامت بیان کی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو، یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح، یعنی قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف نہ ہو، اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے خلاف نہ ہو۔ اب آپ اس بات سے ہو سکتا ہے حیران ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ جو بریلوی مسلک کے ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، لیکن ناراض نہیں ہونا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ تو دیوبندی مسلک کے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں دیوبندی مسلک، دیوبندی اور بریلوی یا سنی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو جب ایک کرنے والی بات چل رہی ہے اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے، تو پھر ناراض ہونے کی بات ہی نہیں۔ اس طرح کی ویڈیو تو مجھے لانا ہی پڑے گا۔ جنت میں جائے گا کون، یہ چیز واضح ہو گئی میرے دوستوں، اور یہی حق اور سچ ہے۔ جس نے قرآن کو فالو کیا ہوگا، حدیث کو فالو کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا ہوگا، جو ثابت ہوگا کسی بھی مسلک سے، اختلاف میں وہ چیز ہوگی کہ ایسا بھی کیا ہے نہیں بھی کیا، میرے دوستو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، وہ چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے سنی ہو، اور چاہے سیاہ۔ میرے دوستو میرے عزیزو، آپ کا میں دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور یہ امید رکھوں گا کہ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھیں گے کہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو، یہ سوچ میری کیسی لگی، یہ میری جو کوشش ہے وہ کیسی لگی آپ کو، کس طریقے سے میں لوگوں کو ایک کرنے کی طرح طرح کی سبیل اختیار کر رہا ہوں، اور اس میں کہیں اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو معذرت ہے، اور میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں میرے عزیزو۔ چینل سے جڑیں اور بہت زیادہ یہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت بڑی تعداد میں انتشار ختم ہو سکے اور ہمیں ایک اور نیک بن کر دنیا سے جانے والے بن جائیں۔ اب بات یہ کہنی رہ گئی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ کیا بریلوی کے پیچھے دیوبندی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو پڑھ سکتا ہے۔ کون سے بریلوی کے پیچھے؟ جو قبر پہ سجدہ نہ کرتا ہو، یعنی شرک اور کفر میں نہ ڈوبا ہو۔ قبر پہ جانا اور اس طریقے سے کسی پیر کی محبت میں وہاں پہنچ جانا، دیوبندی مسلک نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر بریلوی مسلک پہنچ رہا ہے، اور اگر بریلوی مسلک بھی نہ پہنچے تو بھی ٹھیک ہے، اور پہنچ رہا ہے تو بھی غلط اس نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر وہ 8 قدم دور رہ کے کسی کی جو ہے زیارت کرنے پہنچا ہے یا ان کے نام پر کچھ پڑھنے پہنچا ہے تو اس کی اجازت شریعت میں ہے۔ اس کے علاوہ جو کام ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے بریلوی مسلک کے لوگ خود ہی منع کر رہے ہیں، لیکن وہاں جانا اس طریقے سے حرام ہے، وہاں جانا نہیں چاہیے، یہ چیز کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ کی اور کسی بھی اللہ والے کی قبر پہ جا سکتے ہیں، اور 8 قدم غالباً بریلوی مسلک کی طرف سے یہ حکم ہے، ان کے جو بڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 قدم دور رہ کے آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔
ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان کے جو اعمال تھے زندگی کے وہ آپ کی زندگی میں احساس کا ذریعہ بنتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد کہ یہ بڑے ولی تھے، اس طرح کی قربانی دیکھیں، یہ ساری چیزیں وہاں سے ہمیں محسوس کر کے لوٹنا ہے، نہ کہ ایسا کوئی کام کرنا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، جس کو بریلوی مسلک کے بڑے علماء کرام بڑی سختی سے منع کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی کام بریلوی مسلک میں رہنے والے کا جو اسلام سے خارج کر دے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو دیوبندی مسلک میں بھی جو کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی نہیں پڑ سکتے آپ۔ تو بریلوی مسلک کا ایسا عالم، ایسا امام جو شرک اور کفر سے پاک ہے، کوئی ایسا عمل وہ نہیں کر رہا ہے جس سے حقیقتاً پوری دلیل کے ساتھ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تب تک آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک وہ خارج نہیں ہوگا تب تک آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہی تو دیوبندی مسلک کے لیے بھی ہوا کہ پوری دلیل پورا نچوڑا جائے گا، اس کو اس کے عقائد نچوڑے جائیں گے، اگر اس کے عقائد صحیح ہے تو اس کے پیچھے بریلوی پڑھ سکتا ہے۔ میرے دوستو کتنی آسان بات ہے، اگر ہم چاہیں تو ایک امام سے تحقیق کر لیں، جو آپ کے دل میں شک ہے، اشکال ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نماز پڑھیے، بنداس پڑھیے، ایک بند کر رہی ہے۔ ارے ظاہر سی بات ہے جو اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ لیکن وہ اسلام میں ہے، اس کے بعد اپنی طرف سے آپ اپنی رائے رکھ رہے ہیں، اپنی مرضی گسیڑ رہے ہیں کہ قبر پجوا ہیں، قبر کی پرستش کرتے ہیں۔ قبر کے پاس جانا قبر کا پوجنا تھوڑی ہے، وہاں اللہ والوں کی یاد اگر تازہ ہو رہی، ایمان میں ترقی ہو رہی تو جانا یہ تو مناسب بات ہے، اچھی بات ہے کہ اللہ والے کی صحبت آپ کو اختیار کرنی ہے۔ وہ لوگ چلے گئے پھر بھی کچھ نہ کچھ، جیسے آپ اپنے باپ کی قبر کے پاس جب جاتے ہیں تو بتاؤ دور سے اور وہاں پہنچنے کے بعد کچھ فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ بس ویسے ہی جو دور سے رہتا ہے، جب آپ وہاں قریب پہنچ جاتے ہیں قبرستان کے پاس تو آپ کے باپ یعنی جو آپ کے والد تھے ان کی یاد تھوڑا عجیب الگ انداز میں پیدا ہو جاتی ہے آپ کو، اور ایک جو اندر سے سسکتن ہو جاتا ہے، ایک جو ہے غم زیادہ سوار ہو جاتا ہے، ان کی یاد زیادہ جو ہے سوار ہو جاتی ہے، اور آپ ان کے لیے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دور سے وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد والا جو کام ہے اس کو خود بڑے علماء کرام منع کر رہے ہیں، جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں، اس کو خود بریلوی مسلک کے علماء کرام منع کر رہے ہیں۔ ہم دیکھنے والے تو بنے، ہم ان سے پوچھنے والے تو بنے، ہم دور دور رہے۔ ایسے ہی دیوبندی مسلک میں بہت سی بات ہے کہ ہم دور دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن دیوبندی مسلک کے قریب جب بریلوی مسلک جاتا ہے تو بہت سی باتیں جو شک و شبہات میں تھیں وہ نہیں پاتا۔ اب کچھ لوگ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں نا، کہ سارا دیوبندی مسلک اس کا ذمہ دار ہے۔ میرے دوستو ویڈیو کیسی لگی؟ ایک اور نیک کرنے کے لیے جو جدوجہد کی گئی ہے، دیکھو شیطان اس طرح کی ویڈیو میں بہت حملے کرتا ہے، بھی بتا دے رہا ہوں جملے ادھر کے ادھر، کیونکہ یہ بہت بڑا کنٹینٹ ہوتا ہے۔ کسی کو ایک کرنا، آپ ذرا سوچیے، دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور قدرت پر، اللہ کے ہونے کے یقین پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا، یہی تو دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اب شیطان کتنے حملے کرتا ہے، میرے اوپر بہت حملے کرتا ہے میرے دوستوں، میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں کبھی ویڈیو بنانے میں، اس لیے نا آپ سے ہیلپ مانگتا رہتا ہوں، سپورٹ مانگتا رہتا ہوں۔ میری ویڈیو اگر آ جائے تو اس کو اسکیپ مت کرو، اس کو دیکھو تھوڑی دیر، لائک کمنٹ کرو، ہو سکتا ہے آگے بہت بڑا کام بن جائے میرے دوستوں، اور دعا بھی کرو سارے مسلمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے کرو کہ اللہ رب العزت سارے عالم انسانیت کی ہدایت کا ہم لوگوں کو ذریعہ بنائے اور دنیا میں بسنے والا ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ السلام علیکم۔